अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बहुत ही अहम और मज़ेदार पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अपनी प्यारी सी राय का इजहार बहुत प्यारे शब्दों में हमारे खूबसूरत और प्यारे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और मेरी वो ऑडियंस जो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलते, उनके लिए स्पेशल दुआएं, स्पेशल थैंक्स और बहुत सारा प्यार। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। रुबीना के हस्बैंड मिस्टर कह लें अमीन या डॉक्टर अमीन या कंपाउंडर अमीन, वैसे तो नौशीन सिस्टर ने उनका नाम कंपाउंडर अमीन रखा है, जो कि बिल्कुल सही फिट बैठता है उनके ऊपर। क्योंकि देखिए, डॉक्टर अमीन कहकर और फिर जो उनका दवाखाना है या उनका जो भी कह रहे हैं शॉप वगैरह उन्होंने बना रखी है, अगर उसकी हालात को देखा जाए तो फिर मेरा ख्याल है इस डिग्री की तौहीन है ना, डॉक्टरी की तौहीन। हाँ, ये भी जो है वो साबित नहीं हो रहा कहीं से कि शायद वो डंगर डॉक्टर हों। और वो कहते हैं कि उनको उनकी फ़ील्ड की जॉब नहीं मिली थी, तो जॉब तो उनको शायद आज तक अपनी फ़ील्ड की नहीं मिली। इट मीन्स कि वो जो है MBBS डॉक्टर नहीं थे, डंगर डॉक्टर थे। डंगर डॉक्टर को मेरे ख्याल है किसी फील्ड में जॉब की क्या ज़रूरत है, ऐसी एक दुकान बनानी थी। तो आज इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, और जिसमें उन्होंने अपनी पहली शादी और फिर उसके बाद के हालात और फिर दूसरी शादी की स्टोरी और फिर अपने सऊदी जाने की स्टोरी बताई। यहाँ उसके ऊपर मैं बात करूँगी, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि सारी स्टोरी में ये यही बताते रहे कि इनके पास पैसा नहीं था। और अगर इनके पास पैसा नहीं था तो जो शॉप वो आज खोल कर बैठे हुए हैं, डंगर डॉक्टर टाइप की कोई शॉप है, तो वो उस वक्त भी बनाकर बैठ जाते हैं ना। क्योंकि इन्होंने खुद भी नहीं बताया कि ये MBBS डॉक्टर हैं, ऐसा उन्होंने नहीं बताया, ना MBBS डॉक्टर बताया है, ना PhD डॉक्टर बताया। तो समझ नहीं आ रही कि ये फिर कैसे डॉक्टर हैं, ये इन्होंने बिल्कुल भी रिवील नहीं किया। पहली स्टोरी उन्होंने बताई अपनी शादी की। उन्होंने कहा कि मैंने शहर की लड़की से शादी की और उसको मैं ब्याह कर गाँव ले गया, और गाँव ले जाने के बाद जो है 2002 में आई थिंक उन्होंने बताया उनकी शादी हुई, और उसके बाद उनके 2 बच्चे भी हो गए। और 2 बच्चों के बाद वो कहते हैं कि एक बार मैं जो है वो कहीं गया हुआ था, जॉब पर, काम पर कहीं गया हुआ था। पीछे मेरी माँ से उसकी लड़ाई हुई है, मेरी बीवी की, और वो मुझे बग़ैर बताए अपने मायके चली गई है। और कहते हैं कि जब मैं गया हूँ, मैंने रब्ता किया है अपने ससुराल वालों से, अपनी बीवी के मायके में गया हूँ, तो उनकी माँ ने डिमांड रखी कि या तो ये शहर में रहेगी या ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अच्छा, वो शख्स कहता है कि मैं जो है फिर इंतज़ार में बैठ गया कि चलो जब हालात बेहतर होंगे शहर में रखूँगा। 3-4 साल जो है मैं इसी तरह रहा, और मैं उसको ख़र्चा भेजता रहा, मैं बच्चों को पढ़ाता रहा। तो यहाँ ऑडियंस ने भी उसकी खूब खिंचाई की है कि अगर तुम्हारी बीवी जो है वो 2 बच्चों को पैदा करने के बाद ही चली गई थी, और उसके बाद जो है इतनी जल्दी स्कूलिंग कहाँ से शुरू हो गई बच्चों की कि तुम फ़ी पे करते रहे। खैर, ये कहता है कि मैं उसके ख़र्चा उठाता रहा, और फिर करते करते जनाब मैं जो है वो इस इंतज़ार में था कि शायद मैं शहर में घर ले लूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर सका। और फिर मुझे जो है वो दूसरी शादी करनी पड़ी गांव में। ठीक है, गांव में एक और शादी करनी पड़ी। मतलब ये कि पहले मामले, पहले मुद्दे, पहले मसले को हल करने के बजाय जो है वो तो उठ कर चल पड़े एक और मसला खड़ा करने, जो कि आगे फ्यूचर में वो तुम्हारे लिए मसला ही साबित हुआ, जो कि अब पास्ट बन चुका है, लेकिन उस वक्त के फ्यूचर में वो भी तुम्हारे लिए, वो शादी भी मसला साबित हुई। इस शख्स ने एक और शादी की, और उस शादी से भी जो इसने अपनी बीवी को जो है वो ले जाकर गाँव में रखा, वो भी 1-2 बच्चे पैदा करने के बाद जो है वो औरत भी मुकर गई गाँव में रहने से। और ये कहता है कि वो भी अपने मायके चली गई, और उसके बाद उसने भी आने से इनकार कर दिया कि मुझे शहर में घर लेकर दो। मतलब ये कि पहली बीवी भी इसकी भाग गई कि मुझे सिटी में रहना है, फिर इसने एक और शादी की और वो भी इसकी भाग गई। अगर तुम दूसरी शादी के बजाय वो पैसा, वो खर्च जो है अपनी पहली बीवी और बच्चों पर ही लगाते, तो मेरा ख्याल है आज तुम्हारे हालात ऐसे ना होते। तुम मतलब धोबी के कुत्ते वाला हिसाब ना होता ना घर का ना घाट का। 3 तुम्हारी बीवियां हैं, और तुम जो है किसी एक के पास भी नहीं हो। इसलिए नहीं हो कि तुमने सिर्फ सबको खाया है, नोचा है, उनसे नौकरियां मजदूरियां करवाई हैं, उनके लिए किया कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, ये शख्स कहता है कि मैं खर्चे उठाता रहा, और फिर करते करते जो है मैं मजबूर हो गया, और मुझे पाकिस्तान में कोई जॉब नहीं मिली और मुझे सऊदीया जाना पड़ा। हैरत की बात है, ये कहता है वहाँ मैंने मजदूरी की है। एक यहाँ का MBBS डॉक्टर हो और वो सऊदीया जाके उसे जो है वो मजदूरियाँ करनी पड़े, तो नहीं, ये चीज़ जो है टेक्निकली समझ नहीं आती। खैर, अच्छा, उसके बाद ये शख्स कहता है कि मैंने 4-5 साल, पता नहीं 4 साल वहाँ जो है वो मेहनत मजदूरी की, पैसा इकट्ठा किया, और मैंने सोचा मैं शहर में घर ले लूँगा, यानी कि मैं एक घर ले लूँगा सिटी में, जैसे कि मेरी बीवियों की डिमांड है। उसके बाद ये वापस गया है, और ये कहता है कि जब मैं घर पहुँचा तो मुझे पता चला है कि मेरी जो दूसरी बीवी थी वो भी अपने मैके जा चुकी है, मेरी माँ के पास गाँव में नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर ये 4 साल बाहर कमा रहा था
تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی چلی بھی گئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ اس نے اتنے سال اپنی بیویوں سے لا تعلقی رکھی ہے، ان کے ساتھ کوئی رابطے روابط اس کے نہیں تھے، ورنہ جو لوگ جو ہے آؤٹ آف پاکستان ہوتے ہیں، دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی فیملی کے ساتھ صبح و شام کی باتیں ہوتی ہیں، آفس جانے سے پہلے، جاب پہ جانے سے پہلے، جاب سے آنے کے بعد وہ تقریباً ڈیلی ہی اپنی فیملیز کو دن میں 3 4 بار کال کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بالکل وہاں اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو تو ہر وقت مس کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ کالز کرتے ہیں۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی فیملی کب جو ہے وہ اس کی ماں کا گھر، اس کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے تشریف لے جا چکی۔ اٹ مینس کہ یہ اپنی فیملیوں کو اتنے سال جو ہے وہ اگنور کرتا تھا اور ان کے ساتھ کوئی راستے روابط تعلقات نہیں رکھتا تھا۔ اٹ مینس کہ یہ نکاح میں باندھ کر عورتوں کو صرف ان سے بچے پیدا کرواتا تھا اور پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا تھا، اور وہ عورتیں مجبور ہو کر اپنے بچوں کو پالنے کے لیے جابز کرتی تھیں، مزدوریاں کرتی تھیں۔ یہاں پر اس کی اپنی حقیقت کھلتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے میں واپس آیا اور جب میں نے اپنی ماں کو بیمار دیکھا اور میں نہیں جا سکا دوبارہ سعودیہ، ٹھیک ہے، یہ سعودیہ نہیں جا سکا۔ پھر اگلی قسط میرے خیال اس نے پوری بات بتائی نہیں ہے، اگلی ایپیسوڈ میں یہی بولے گا کہ پھر یوں کرتے میں مجبور ہوا اور میں نے روبینہ سے شادی کر لی۔ اب روبینہ بھی ایسی بیوی تھی جو اس کے ساتھ گاؤں میں نہیں رہی، اگین وہ شہر میں رہنے کی عادی نکلی۔ تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر پہلی شادی تم نے کی اور وہاں پر وہ بیوی تمہاری گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکی، تو بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے، شہر میں اس کو رینٹ پہ ہی گھر لے دیتے اور اپنا بھی ایسی جگہ پہ گھر لیتے جہاں تم اپنی شاپ بھی کرتے، ٹھیک ہے، آگے تمہاری شاپ ہوتی، پیچھے 1 2 کمروں میں تمہاری بیوی رہ لیتی، ماں کو بھی لاگے شہر میں رکھ لیتے ہیں نا، کیونکہ تمہاری اگر گاؤں میں اتنی بڑی زمینیں جائیدادیں ہوتی جسے تمہاری ماں باپ نے سنبھالنا ہوتا، تو پھر تو تمہارے رونے دھونے ہی نہیں تھے، تم کب کا زمین کا کچھ حصہ بیچ کے شہر میں بھی گھر لے چکے ہوتے، یا گاؤں میں اتنی فیسیلیٹیشن کر چکے ہوتے اپنی بیوی کے لیے کہ وہ شہر کی ڈیمانڈ نہ کرتی۔ اٹ مینس کہ تم گاؤں والے حساب سے بھی کنگلے تھے، ٹھیک ہے، اور تمہارا جیب خالی تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ شہر میں بھی تم نے اپنی بیوی کو نہ رکھا، اس کے خرچے نہیں اٹھائے، ہے نا، وہ تم نہیں کر سکے، لیکن تم نے ایک اور شادی رچا ڈالی، اس کے لیے تمہارے پاس خرچہ تھا، مطلب 2 بچے پہلی بیوی کے ساتھ، اور پہلی بیوی خود، اور پھر تمہاری ماں اور تم خود، اور پھر ایک اور بیوی اور اس سے بھی بچے، وہ خرچے تم اٹھانے کے لیے تیار تھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ عورت سے شادی کی ہی اس لیے کہ وہ تمہیں کما کر پالے گی، وہ تمہیں کھلائے گی۔ یہاں پر ان ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھا کر تم نے اپنی ہی اصلیت لوگوں کو بتائی ہے۔ دوسری چیز یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ تم نے ہمیشہ جو ہے جب عورتوں کو، جن عورتوں سے تم نے شادی کی اور تم دیکھتے رہے کہ تم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے، اس کے باوجود تم جو ہے وہ شہر کی عورتیں بیاہ کر لا رہے تھے۔ مطلب پہلی عورت بھی تم نے شہر سے شادی کی جو گاؤں میں نہیں رہ سکتی تھی، کیوں؟ کیونکہ جو انسان شہر میں پیدا ہوا ہو، پلا بڑا ہو، اس کے لیے گاؤں میں رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے جب تمہیں پتہ چل گیا، اس کے بعد تم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ایک اور شادی رچا لی، وہ بھی تم نے کہیں شہر سے ہی کی، اس لیے تمہاری وہ بیوی بھی گاؤں میں نہیں رہ سکی۔ اور تیسری شادی جو کہ روبینہ سے کی، وہ تو خود ہی جو ہے وہ یہاں وہاں کی کٹی پتنگ ہے بھائی، وہ تو کسی کے قابو نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ تمہاری پہلی بیوی ہی گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتی، تو تم نے دوسری شادی شہر سے کیسے کی؟ تو دوستو یہاں صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ شخص عورتوں سے مزدوریاں، محنت، جابز کروانے کے لیے شہر کی عورتوں کو پھانستا رہا ہے، ان سے شادیاں رچاتا رہا ہے اور ان سے اپنے خرچے اٹھواتا رہا ہے، کیونکہ اس کا حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس سے ہی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 1 نمبر کا چھچورا، اور جس نے اپنی لائف کی سٹوری سنا دی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک مرد ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ جیسے اسی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا اور اس نے شہر سے شادی کی ہوئی ہوتی اور اس کی بیوی جو ہے وہ گاؤں سے، گاؤں کے ماحول سے، وہاں کے رہن سہن سے تنگ آ گئی ہوتی اور وہ شہر میں شفٹ ہونے کی ضد کرتی اور وہ چلی بھی گئی ہوتی، اور یہ وہ شخص جو ہے نا بہت عرصہ کوشش کرتا اس کو منانے کی، واپس لانے کی، نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ کہتا اچھا میں کوشش کرتا ہوں شہر میں گھر لینے کی، اور پھر اگر وہ بہت مجبور ہو جاتا اور اسے بیوی کی ضرورت پڑ ہی جاتی تو وہ کیا کرتا کہ وہ گاؤں کی ہی کسی عورت سے شادی کرتا، اسی اپنے گاؤں میں آس پڑوس کہیں سے، تاکہ مجھے کہیں اور جانے کی ڈیمانڈ نہ کرے۔ لیکن نہیں، اس نے ہر بار اگر شہری عورت سے شادی کی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے مجبوری میں وہ شادی نہیں کی، اس نے اپنے جو ہے نا اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے ایک نوٹ کمانے والی مشین جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو گھٹیا سوچ تو تمہاری تھی اور یہ سب کچھ تو تمہارے ساتھ ہونا تھا۔ خیر جناب، تھوڑی سی بات یہاں سنیا سے ریلیٹڈ کریں گے۔ اگین سنیا کا ایک جو ہے وہ ایسا ولاگ آیا، ریئیکشن کہہ لیں اس کو، جس میں وہ پھر رو دھو رہی تھی، بہت دکھی تھی، بہت زیادہ مجبور بیچاری ابلا ناری۔
ہائے توبہ، دنیا میں، زندگی میں ان جاگتی آنکھوں سے کیسے کیسے ڈرامے دیکھنے پڑتے ہیں۔ خیر جناب، اب اس ٹائپ کا کریکٹر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ بندی جو ہے آج بھی آئی اور اس نے اپنا ایک ریئیکشن دیا، اس ریئیکشن میں اس نے حیران اور پریشان کر دیا بھائی سب کو۔ یہ کہتی ہے کہ میں تھک چکی ہوں، میری ہمت ختم ہو گئی ہے اور مجھ سے اب اور نہیں ہوتا۔ اٹ مینس کہ اب اس کو نیا خصم چاہیے، یعنی کہ اب یہ ہسبینڈ چینج کرنے پہ آ گئی ہے نا۔ ایک چھوڑ، دو چھوڑ، تین چھوڑ، اب کسی چوتھے کی تیاری میں یہ بندی ہے، ٹھیک ہے، کسی چوتھے کی تیاری میں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے میں تھک گئی ہوں۔ بہن تم تھک گئی ہو تو تم ریسٹ کرو، تم مزید ہسبینڈز نہ بدلو۔ اچھا، یہ بندی کہتی ہے کہ میرے جو ہسبینڈ کا کیس تھا، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کیسی ہوئی، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا، پھر کورٹ میں اس کا کیس بھی چلا تھا، پھر وہ کیس ختم بھی ہو گیا، اور یہ ایسے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتی ہوں، اگر اس کا ہسبینڈ نیچرل ڈیتھ مرا تھا تو اس کے اوپر کیس کس نے کیا تھا؟ سوال اٹھتا ہے نا۔ اس نے آ کر تو پبلک میں کبھی نہیں کہا کہ میرے سسرال والوں نے مجھ پر کیس کیا، جو میرا شوہر عاصم مرحوم تھا اس کے گھر والوں نے، اس کی پہلی بیوی نے، اس کے ماں باپ نے، کسی نے کیس کیا۔ اس طرح کی اس نے کوئی چیز آ کر پبلک میں نہیں کہی، ٹھیک ہے۔ آج یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کی ڈیتھ کا جو ہے وہ کورٹ میں کیس بھی چلا، تو سوچنے کی بات ہے، یہ بات جو ہے اس نے کبھی پبلک میں نہیں رکھی، کبھی بھی نہیں رکھی۔ یہ آج کہتی ہے میں تھک گئی ہوں نا، تو تھکاوٹ کے باعث اس کے منہ سے سچ نکل گیا ہے نا۔ یہ کھیت میں گئی تھی گھاس کاٹنے تو بہت تھک گئی ہے، جنگل گئی تھی لکڑیاں کاٹ کر لائی، یہ بہت تھک گئی ہے، تو تھکاوٹ کے مارے سچ نکل گیا۔ اب اگر سچ نکلا ہے تو پورا سچ بتاؤ نا۔ تو محترمہ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے ہسبینڈ کی ڈیتھ کا کیس کورٹ میں کیسے چلا، کس کے اوپر وہ کیس کیا اور کس نے کیا۔ سیدھا صاف آ کر بتاؤ کہ تمہارے سسرال والوں نے تم پر کیس کیا کس پر؟ تم پر کیا کس نے؟ تمہارے سسرال والوں نے کیا۔ تو پھر آ کر یہ بتاؤ کہ کیا کیس کیا، کس نوعیت کا کیس کیا، سیدھی طرح بتاؤ۔ اس کی موت کے اوپر انہیں شک تھا کہ تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، یہ ریئلٹی لا کر رکھو اور پھر یہاں آ کر بات ثابت کرو۔ پہلے اپنا ان ساری چیزوں کا جو کچھ اصل ریزن تھا، جو بیس تھی، وہ آ کر لوگوں کے سامنے ریویل کرو، بتاؤ کہ بھئی یہ چیز ہوئی تھی، ہے نا۔ خود اپنے آپ کو مسٹری بنا کر رکھا ہوا ہے، اور جب لوگ آ کر اس مسٹری کو ادھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تب تم آ کر کہتی ہو میں تھک گئی۔ خیر جناب، اس سے تو یہ سوال بنتا ہے، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ تو کالا تھا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کیس، یہ کہتی ہے کہ ختم ہو گیا۔ کیس ختم تو ہوتا نہیں ہے، کیس تو یا جیت ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے۔ کیس ختم کب ہوتا ہے دوستو؟ جہاں دونوں پارٹیز کے بیچ میں کوئی معاملہ، کوئی مدعا طے پا جائے تو کیس تب ختم ہوتا ہے۔ ورنہ یہ کہتی کیس جو ہے وہ میں جیت گئی، مطلب مجھ پر الزام لگایا گیا اور پھر کچھ ثابت نہیں ہوا، وہ کیس میں جیت گئی، ٹھیک ہے، یہ ایسے کہتی۔ اس نے کہا کیس ختم ہو گیا، اٹ مینس کہ دونوں پارٹیز کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوا، کوئی صلح صفائی ہوئی اور بات ختم ہوئی۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس کی دلبر سے شادی ہوئی اور اس کے بعد پبلک میں آ کر ہم لوگوں نے چیزیں رکھیں، تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کی پہلی بیوی اور خاص طور پر اس کی ساس جو ہے اور اس کا دیور جو ہے، خاص طور پر اس کا دیور جو ہے، وہ ان چیزوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ جانچ پڑتال کر رہا تھا، اور ان کو شک تھا کہ اس نے جو ہے کچھ کھلایا پلایا اس کو، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو آپ سب کو یاد ہوگا، اس کے اوپر میں نے ریئیکشن بھی دیا تھا کہ اس نے اپنے دیور تھا، اس کے ہسبینڈ مرحوم عاصم کا جو بھائی تھا، اس کے لیے اپنی جو ہے وہ ساس کو یہ کہا تھا کہ تمہارا ایک بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، اور اگر دوسرے کو بھی کھونا چاہتی ہو تو ویل اینڈ گڈ، تم کیس کو پرسو کرو، ٹھیک ہے۔ تو اسی ڈر کے مارے انہوں نے وہ کیس ختم کیا، یعنی کہ صلح صفائی کا ایک، وہ آپ کو پتہ ہے نا، کرنا پڑتا ہے، پھر معافی نامے، صلح صفائیاں سائن کرنی پڑتی ہے، ورنہ کیس جو ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ سارے معاہدے پھر انہوں نے آپس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیسے کی؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تو خیر نہیں تھی، یہ تو سیدھا دھمکانے والا کیس تھا، ڈرانے والا کیس تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بیٹا تو تمہارا چلا گیا، ایک ہی تمہارے پاس رہ گیا ہے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ اب یہ بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو جو شریف لوگ ہوتے ہیں اور جو دوسروں کی جان لینے سے ڈرتے ہیں، تو وہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا اس عرصے میں ایک جو ہے اپوزیشن پارٹی میں سے ایک چینل تھا ہیٹر آنٹی کا، ہیٹر خاتون کا، تو ان کے چینل کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ آئے تھے اور ان کے بارے میں کافی تذکرہ ہوا تھا، اور انہی کے اپنے سٹی کی کوئی تھی، کسی پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے کس کی بیوی تھی، کسی شاہ صاحب کی بیوی تھی، کون تھی، اور وہ بتاتی تھی کہ ان کی ماں بھی جو ہے اپنے ٹائم پہ ایسی تھی، اور ہمارے جو ہیں وہ جو ہے وہ وڈیرے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، شاہ کہہ لیں، ان سب کی جو ہے
یہ جائیدادیں ایسے ہی لوٹتی تھی اور ان کو ایسے چکروں میں پھنساتی تھی، اور بڑے بڑے لوگوں سے ان ماں بیٹیوں نے جان پہچانیں بنوائی ہوئی ہیں اور یہ ایسے ہی لوگوں کو دھمکاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ماضی میں ہو چکا ہے، کر چکی ہے۔ آج یہ پبلک میں آ کر کہتی ہے کیس ختم ہو گیا، تو کیس کیسے ختم ہوا تھا؟ وہ پوری سٹوری سناؤ نا محترمہ، ہیں دال میں کچھ کالا نہیں ہے، یہاں پوری کی پوری دال کالی ہے، اور پھر تم کہتی ہو میں تھک گئی۔ ارے نہیں بھائی، تم کیسے تھک گئی؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ان محترمہ کو لگ رہا تھا کہ یہ دلبر کے ساتھ شادی کریں گی اور اس کے بعد 2 بیویوں والا کنٹینٹ جو ہے وہ اتنا وائرل ہو جائے گا اور میں جو ہے کوئین بن جاؤں گی یہاں پر، ہو سکتا ہے میں ستارہ بن جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ ارمان ملک کی طرح ہماری فیملی بن جائے، ہے نا، کہیں نہ کہیں جو ہمیں ملین میں ویوز آنا لگ جائیں۔ او مائی گاڈ، میں تو رات امیر ہو جاؤں گی۔ اسی چکر میں اس نے سائیڈ لائن کرا دیا اپنے پہلے ہسبینڈ کو۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کافی پہلے بھی ریویل کر چکے ہوں، اور اگر موقع آیا، ضرورت پڑی تو مزید بھی ریویل کریں گے۔ لیکن وہاں آگے اس محترمہ کا رونا نکل جاتا اور یہ کہتی مجھے جینے دو، مجھے جینے دو۔ تو کیا تمہارے مرحوم ہسبینڈ کا زندگی پر کوئی حق نہیں تھا؟ کیا اسے جینے کا حق نہیں تھا؟ کیا تمہاری سوتن کو جینے کا حق نہیں تھا؟ کیا سوتن کے بچوں کو جینے کا حق نہیں تھا؟ بہت سارے لوگ اس کی زندگی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے محترمہ چھمیا، یہ بھی تو سوچنا تھا نا تمہیں۔ صرف اپنے لیے کیوں سوچا؟ تم ڈیورس بھی تو لے سکتی تھی، ڈیورس لے سکتی تھی۔ کیسے لے سکتی تھی؟ اس کے اوپر بھی کبھی موقع آیا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ خیر، یہ یہاں خود کو بہت مظلوم ثابت کر رہی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ بھئی اس کی جو ہے وہ ہسبینڈ کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، یہ پہلے بھی بڑی دکھی رہی ہے، اس کو سکھ نہیں ملا کبھی شادی سے، نہ اس کو سکھ ملا نہ ڈی ڈی کو سکھ ملا، یہ دونوں دکھی ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ چھمیا جو ہے اس کا پہلا ہسبینڈ اس کی سگی پھوپھو کا بیٹا تھا، اور اس نے جو ہے وہ آئی تھنک ایسا ہی شک تھا کہ بیٹی سے میرے سے گھر سے نکال دیا، میں دہرانا نہیں چاہوں گی۔ وہاں پہ بھی یہ سکھی نہیں رہی، پھر اس نے دوسری شادی کی کسی اور سے، اس کی اپنی بہن نے آئی تھنک کچھ تھوڑا بہت ریویل کیا تھا، اس شادی کو یہ گول کر گئی۔ اس کے بعد عاصم سے اس کی شادی ہوئی اور سوتن بھی تھی کیونکہ عاصم پہلے سے شادی شدہ تھا، بچوں والا تھا، وہاں پر بھی اس کو سکھ نصیب نہیں ہوا۔ اگین دکھی روح ہے نا۔ اور پھر اس نے شادی کی، اچھا یہاں پر اس نے دلبر سے شادی کی۔ اچھا یہاں پر جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں، پروفیسر اعظم ساگر صاحب کہہ رہے تھے، سننے میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر تمہیں پہلے بھی دکھ ملا تھا، تمہارا شوہر جو پہلے سے شادی شدہ تھا، پہلے والا شوہر، تو تم کتنی بے وقوف ہو، تم نے دوبارہ ایک شادی شدہ مرد سے شادی کی، عقل ہی تو نہیں ہے تم لوگوں میں۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس بندی میں بہت عقل ہے، یہ کپتی ہے، یہ دور کی کوڑی لاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی جو ہے نا وہ شطرنج کی بساط بچھا کے سارے مہروں کو رکھ کر پھر فیصلہ کرتی ہے۔ جو سوتن کا ڈسا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے سے پہلے والی بیوی کے ہاتھوں دکھ اور تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کی دوبارہ سوتن نہیں بنتا۔ ہاں، جس نے اگلی کے سینے پہ مونگ دلے ہوں، اپنے ہسبینڈ کی پہلی وائف کو خوب اذیتیں، خوب ٹارچر کیا ہو، اس کے لیے سوتن بننا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اس کو دوسری بنا لو، تیسری بنا لو، چوتھی بنا لو، وہ تو خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کو پریکٹس ہوتی ہے۔ جو دکھی ہوتے ہیں نا، وہ ڈر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ تو جو عورتیں جن کا جو ہے وہ پیشہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کا کمائی کا ذریعہ یہی ہوتا ہے، جن کا بزنس یہی ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو قابو کریں، اور جو کمانے والے مرد ہوں یا امیر مرد ہوں یا کچھ پیسہ دھیلا ہوں ان کے پاس، تو ان کو قابو کریں اور لوٹیں اور پھر جو ہے ان کو سائیڈ لائن کرا کر نکل جائیں۔ تو یہ ان عورتوں میں سے نہیں ہے جو مظلوم تھی اور جو ایک بندی سسرال میں رہی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندی جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ عیاشی کر رہی ہے، رینٹ پہ الگ گھر لے کر دیا ہوا اس میں، اور وہ اس کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، تو پھر اس نے کون سا سسرال کا دکھ دیکھ لیا؟ ایسے ہی دکھ دیکھا ہوگا جیسے ابھی فاطمہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے، صبح شام روتی ہے، مجھے یہ دکھ مل گیا، مجھے وہ دکھ مل گیا، میرا گھر بک گیا، میرا زیور بک گیا۔ تم نے اپنا گھر بیچ کے فاطمہ پہ لگایا ہے، تم نے اپنا زیور بیچ کے فاطمہ پہ لگایا، کون سا گھر؟ تم تو رینٹ کے گھر میں رہتی تھی۔ اور بی بی چھمیا، تم نے پوری وائٹی کو چیز سمجھ رکھا ہے، کیا کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا کون سا گھر جس کا کہتی ہے میرا گھر بک گیا، میرا سارا زیور بک گیا؟ کس چیز پہ تمہارا گھر تمہارا زیور بک گیا؟ اللہ نہ کرے فاطمہ یا اس کے بچوں کے اوپر تم نے کوئی پیسہ لگایا ہے جو تمہارا کوئی گھر بک گیا، تمہارا زیور بک گیا تو ہم سارے جا کے فاطمہ کو برا بھلا کریں؟ کہتی ہے کہ کچھ کہیں برا کامنٹ ہوتا ہے فاطمہ کی ویڈیو کے نیچے تو سنیا کہا جاتا ہے، اور جب میری ویڈیو کے نیچے ہوتا ہے تو تب وہاں فاطمہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ نہیں کہیں گے ہم، بھائی تم نے دلبر کو سکھ دینے کے لیے شادی کی تھی، بقول تمہارے بڑا دکھی تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو عزت نہیں دیتی تھی، اس کو محبت نہیں دیتی تھی، بڈھی زیادہ تھی، ہے نا، اس کو جوان عورت چاہیے تھی، چوتھے ہسبینڈ والی، ہے نا، تو وہ جوان تو تم ہی تھی واحد، ہے نا، اور تم نے اس سے شادی کر لی،
اور تم نے جب اسے شادی کر لی تو تم نے پبلک میں آ کے بتایا تم نے اسے سکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تم اس کو سکھ دینے کے بجائے تم فاطمہ کے ساتھ جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہی ہو، فاطمہ کے ساتھ جو ہے وہ تم ٹسل چلا رہی ہو، وہ کیا ریزن ہے؟ وہ چیز سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ وہ سارا پھر ڈھونگ جھوٹ ڈرامہ کیا تھا کہ تو روتا ہے، ٹسوے بہاتا ہے، بہت دکھی ہے نا، یہ بہت دکھی ہے، میں اسے اپنی ممتا کی چھاؤں میں لپیٹ لوں گی، سمیٹ لوں گی۔ تم نے تو ایسے ڈی ڈی کو اپنایا تھا، وائی ٹی میں ایسے شو کروایا تھا جیسے تم کسی یتیم بچے کو اڈاپٹ کر رہی ہو، تم نے تو یہ شو کروایا تھا۔ اب وہی تمہارا شوہر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہی جو ہے تمہاری سوتن ہو گئی، اب وہاں تمہیں ٹکر کرنی ہے، مقابلہ بازی۔ اب تمہیں ڈی ڈی کا رونا، ڈی ڈی کا بیمار ہونا، اس کے دل کی تکلیفیں، اس کا ناخوش ہونا، وہ تمہیں اب نظر نہیں آتا ہے نا۔ اب تمہیں یہ نظر آتا ہے یہاں کامنٹ کس نے کیا، وہاں کامنٹ کس نے کیا، یہ اٹھ کر کہاں چلا گیا، کال پہ بات کس نے کی، کون بیمار ہو گیا، کون رو رہا ہے، کس نے بلا لیا، کس کے پاس چلا گیا، کیوں؟ یہ جھوٹ تو اس نے بولا ہی بولا کہ گھر بیچ دیا، زیور بیچ دیا۔ اس سے میرا سوال ہے، ان کے جواب کبھی نہیں نکلتے میری طرف، کبھی ان کے جواب نہیں آتے، ان کو پتہ ہے نا سوال ایسے کرتی ہیں یہ کہتی ہے کہ شادی جو ہے وہ زبردستی نہیں ہوئی تھی، شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ مطلب شادی زبردستی نہیں ہوئی تھی کا کیا مطلب ہے؟ کیا فاطمہ نے شادی کروائی تھی؟ یہاں پہ تم آ کے فاطمہ کے اوپر بلیم لگا رہی ہو۔ شادی زبردستی تو نہیں ہوئی تھی، اس شادی میں تم تھی اور تمہارا شوہر تھا، فاطمہ کی کوئی رضا نہیں تھی، فاطمہ کی مرضی نہیں تھی، فاطمہ نے تمہارے گھر رشتہ مانگنے نہیں آئی تھی فاطمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر شادی جو زور زبردستی ہوئی وہ ہوئی، فاطمہ کے ساتھ زور زبردستی کی دلبر نے، اس کے آگے مرنے کے ناٹک کرتا رہا، اس کے آگے پی پلا کے گٹروں پر پڑے رہنے کے ناٹک کرتا رہا، اس کو اپنی تباہی بربادی دکھاتا رہا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ساری چیزیں زبردستی ہوئی ہیں فاطمہ کے ساتھ۔ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، فاطمہ کی خوشی سے نہیں ہوئی، اور فاطمہ چاہتی تو دلبر پر کیس کر سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ فاطمہ چاہتی تو کیس کر سکتی تھی، لیکن فاطمہ نے اس کو بے وقوفی میں آ کر اجازت دی ہے، بہت بڑی بے وقوفی کی ہے فاطمہ نے، ٹھیک ہے؟ اس نے کڑوا گھونٹ پی لیا، لیکن تم نے تو پبلک میں آ کر کہا تھا کہ یہ بڑا دکھی تھا، ہے نا؟ اور وہ تو سارے ڈرامے نکلے، ہاں، اڈاپٹڈ چائلڈ اب تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس وقت تو تم دلبر کی ممی بننا ثابت کر رہی تھی، ممی، اڈاپٹڈ چائلڈ کی ممی بن رہی تھی، اور آج تم سوتن بن گئی ہو فاطمہ کی۔ شیم آن یو، تمہیں تو دلبر کے آنسو نہیں پوچھنے تھے، آنسو پوچھنے تھے، اور اس کو جو ہے وہ اپنی ممتا کی چھاؤں میں سلانا تھا، اس کو کھلانا تھا، پلانا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھانے تھے، ہے نا؟ تمہیں تو یہ سب کرنا تھا۔ باقی دلبر جو ہے وہ فاطمہ کے پاس کب جاتا ہے، کب نہیں جاتا، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، نہیں، تم نے اسے دکھ نہیں دینا تھا، تم نے خود بتایا تھا کہ تم اس کے آنسو پوچھنے والی، اس کو اپنے گود میں چھپانے والی بیوی ہو۔ اور جب چھمیاں جو ہے وہ اچھے بننے کا ناٹک جو ہے وہ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، اور پھر آتی ہیں پبلک میں کہتی ہیں میں تھک گئی ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں، اب مجھ سے اور نہیں ہوگا بیٹا، یہ ناٹک نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ناٹک کسی سے زیادہ دن نہیں ہوتا۔ تو تم ممی بننا چاہ رہی تھی نا، بے وقوف بنا رہی تھی لوگوں کو، تمہاری بےہودگی تو یہیں سے پتہ چل گئی، تمہاری سچائی تو یہیں پر کھل گئی، ناٹک زیادہ دن ہوا نہیں تم سے۔ خیر جناب، اس کی تو ایسے ہی ہم بجاتے رہیں گے، ایسے بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس نے دلبر کی بچیوں کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، کلیپنگ ہونی چاہیے بھائی۔ ایک بندی جس نے آج تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ ہے فاطمہ، مطلب اپنے گھر میں انٹری کی اجازت نہیں دی، میں کہتی ہوں نر کی بچی ہے وہ، ہاں۔ اور اس کو دیکھو، اگر فاطمہ تم نے اس ڈائن کو اپنے گھر میں انٹری کی اجازت دے دی تو یقین جانو یہ تمہارے جو چند لمحے تمہاری بچیوں اور شوہر کے اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ان کو بھی برباد کر دے گی، کھا جائے گی ان کو بھی، یہ نہیں چھوڑے گی تمہاری ذرہ برابر خوشیاں، وہ چند لمحے جو تمہیں زندگی میں سکون کے کبھی ملتے ہوں گے نا، یہ وہ بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ کہتی ہے کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ ارے واہ بھائی، سوتن کو سرپرائز، انبلیویبل سرپرائز، سوچنے کی بات ہے۔ وہ بچیاں جن سے اس نے باپ چھینا، وہ بچیاں جو کتنے مہینے پوری رات رو کے ماں کو ستاتی رہیں، وہ بچیاں جن کے رونے دھونے دیکھ کر بابر کو وہ گھر چھوڑ کر ہی جانا پڑا کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ بابر جب ریئیکشن دیتا تھا تب اس کی بھی پھٹتی تھی اور اس کی بہن کی بھی پھٹتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بچیاں جن کا رونا دھونا اس کو نظر نہیں آیا، اس نے ان سے باپ چھین لیا، ٹھیک؟ آنسو دلبر کے پوچھنے کا ناٹک کر کے بچیوں کو روتا بلکتا چھوڑ دیا۔ وہ بچیاں، ان کی اب اس نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی تھی۔ اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ فاطمہ، سمیرہ، بابر، دلبر
اپنے اندر ایک کمپلیٹ فیملی ہے. اس بیوقوف انسان نے تو یہ گھٹیا حرکت کی لیکن وہ پچھتاتا رہے گا اور یہ اس سے زیادہ پچھتاتی رہے گی. ٹھیک ہے, وہ ایک کمپلیٹ فیملی ہے. وہ ایک گاڑی میں بیٹھے اسلام آباد گئے, اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں اپنی بچی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی, اور اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چھاتی پہ وہ پھپھولے پھٹے ہیں, اللہ معاف کرے. بچیوں کی اس برتھ ڈے سے اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں کہتی ہوں حد تمام ہوئی ہے, اور آج اس نے بیٹھ کر بالآخر اپنے منہ سے وہ سب اگل دیا. فاطمہ, سمیرہ, دلبر, بابر اپنے اندر ایک کمپلیٹ فیملی ہیں. وہ اکٹھے ہوئے اسلام آباد گئے, ایک ہوٹل میں جو ہے ریزرو کیا اور وہاں پر اپنی بیٹی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیا. اس بندی سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی, اور آج آ کر کیا کہتی ہے, میں نے برتھ ڈے کے لیے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا. کیوں سوچ رکھا تھا تم نے؟ ان بچیوں کی ماں زندہ ہے نا, اور ماشاءاللہ اچھا خاصا کما بھی رہی ہے, اپنی بچیوں کا سب کچھ کر سکتی ہے. اور اس کو اصل تکلیف اس کو یہ ہے کہ دلبر گیا فاطمہ کے میکے سعودیہ میں, عمرہ بھی کیا, اور فاطمہ کے میکے میں اس کی ماں اور اس کے باپ کے ساتھ صلح صفائی بھی ہوئی. انہوں نے عزت دی, رسپیکٹ دی, گفٹس دیے, سب کچھ ہوا. وہاں سے ان کی بچیوں کے لیے, فاطمہ کے لیے, ان سب کے لیے گفٹس آئے, اور اس نے دیکھا ایک فیملی بانڈنگ دیکھی. ٹھیک ہے, ایک فیملی جو ٹوٹی نہیں, بکھری نہیں, دوبارہ ایک ہو گئی. مطلب یہ کہ سسر نے بھی اس کو دل سے لگا لیا اور معاف کر دیا. صحیح ہے, اور اس نے کہا کہ بھئی میری بیٹی کو دکھ نہ دو, کسی پر ریئیکشن نہ دو, مطلب معاملات کو سلجھا لیا, بہت سمجھداری سے ٹیکل کر لیا سب کچھ. اچھا, یہاں پر جب وہ پاکستان واپس آتا ہے تو وہ آتا ہے فاطمہ کے پاس. یہاں پر اس بندی سے برداشت نہیں ہوا. اب بات یہ لے گی برتھ ڈے پہ, لیکن منہ سے سچ پھر بھی نکل گیا. کہتی ہے کہ جب یہ گیا تو یہ کراچی سے گیا سعودیہ, اور جب یہ واپس آیا تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ میرے پاس پہلے واپس آتا. یہ واپسی پر کیوں پہلے کراچی گیا؟ یہ جب گیا وہاں سے تھا تو آتا یا یہاں سے جاتا تو واپسی میں وہاں جاتا. اب آپ لوگ بھی مجھے بتائیے. تو محترمہ, آپ اپنے گاؤں خود جا کر بیٹھی تھیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی ماں کے گھر خود جا کر بیٹھی تھیں. آپ رہتی نا کراچی میں, آپ رہتی ہیں اسی کراچی میں. وہ تو آپ کو کراچی میں گھر لے کر دیا ہوا تھا نا دلبر نے. تو آپ کا تو ایک گھر ہے کراچی میں, آئی تھنک رینٹ پر. آپ وہیں رہتی, دونوں بیویاں وہیں ہوتی. فاطمہ نے تھوڑی کہتا ہے کہ اس کی شکل یہاں سے گم کرو پھر عمرہ پہ جاؤ. تم کوئی فاطمہ کے گھر تو پڑی بھی نہیں تھی. تو تم نے اپنے شوہر کو نچانا تھا, نچنیاں وہ تو تم خود ہو, لیکن شوہر کو تم نے نچانا تھا کہ تم پہلے جو ہے مجھے گاؤں چھوڑ کر آؤ, پھر فاطمہ کے پاس جاؤ, پھر میرے پاس آؤ اور میرے پاس سے واپس جاؤ. نہیں, اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں چلی جاؤں گی اپنی ماں کے گھر, یہ پھر آئے گا, پھر جو ہے وہ فاطمہ کے پاس سے ہو کر یہ چلا جائے گا سعودی, اور جب واپس آئے گا تو ساری گفٹس اور ساری چیزیں لے کر پہلے میرے پاس آئے گا. بس یہ تمہاری لالچ تھی, باقی کچھ بھی نہیں تھا. باقی تمہیں کسی سے کوئی محبت نہیں ہے, تمہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور رہی بات بچوں کی برتھ ڈے, تو اس کو تم نے اب ایشو بنایا ہے. اگر تم اتنی سگی ہوتی, بچوں کی برتھ ڈے کا سوچتی نا, تو تم نے دلبر کے یہ آنے جانے کا نہ سوچا ہوتا کہ وہ کہاں آیا اور کہاں گیا. تم یہ بھی کہہ لیتی کہ نہیں بھائی وہ گیا بھی تھا, وہ آ گیا, وہ خیریت سے, وہ ٹھیک ہے, میرے لیے کافی. کہتی نہیں, وہاں سے گیا تھا تو واپس یہاں آتا. تم اتنی اچھی بیوی تھی تو تم اسے بھیجتی اپنے پاس سے. تم اسے کہتے نہیں تم سب کچھ لو, فاطمہ نے جو بھیجنا ہے وہ اٹھاؤ, مجھے بھی پکڑو اور مجھے گاؤں چھوڑو, اور وہیں سے پھر تم سعودیہ چلے جاؤ. واپسی میں تم پہلے فاطمہ کے پاس آ جانا. نہیں, تم بہت بڑی گیم سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی, اور تمہارے ساتھ بالکل صحیح ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہوتا ہے, اور ہوگا انشاءاللہ. خیر, دوسرا ریئیکشن بہت زیادہ لیندی ہو گیا. لائک کرنا نہ بھولیے گا, اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.